यहाँ बैठकर मैंने बहुत अच्छे किताब सुने हैं, बहुत मालूमात हासिल की है। ये जानकर खुशी हुई है कि ये उलमा कौंसिल काफ़ी अरसे से हमारे बिशप साहबान के साथ मिलकर, हमारे मसीही अकाबिन के साथ मिलकर अमन के लिए, हम आंगी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे तो कल हुए हैं 4 साल बिशप बने, इसलिए मेरे लिए सब नई बातें हैं। मैं 20 साल कराची में अपनी फैमिली में पढ़ा के आया हूँ, और जब मैं आया तो थोड़ी देर के बाद कोरोना हो गया, इसलिए हमारी बहुत सी जो सरगर्मियाँ रुक गई। पापा आज़म की तरफ से भी हिदायत थी कि हम अपनी बात महदूद करें, अपनी बातों को महदूद करें ताकि कोरोना पे गालिब आ सकें। तो इसलिए ये प्रोग्राम इतने नहीं हुए, हैं। हम मिलकर अमन के लिए, खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, और इसीलिए पाकिस्तान में मसीही और मुस्लिम इत्तेहाद जो है वो मिसाली है, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की शदाबी के लिए हम हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। तो जब भी खुशी का मौसम होता है, जब भी अमन जो है कायम होता है, तो कोई ना कोई इस माहौल को खराब करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है, जैसे 16 अगस्त को जनावाला में हुआ। तो ये जो साजिशें हुई हैं, ये जो बदगुमानियाँ फैली हैं, और इसके बायस हम देख सकते हैं कि कुरान पाक की बेरुमती का भी जिक्र है, रसूल पाक की शान में भी जो नाज़ेबा लफ्ज़ लिखे गए उसके लिए मज़म्मत की जाती है। लेकिन इसके बाद जो वाक़यात हुए वो भी दिलखराश है। चर्चिज़ को जो है जला दिया गया, मुक़द्दस कुतुब को जो है नजर आतिश किया गया, पाक सलीब की बेहुरमती की गई। आज हमारे इबादती कैलेंडर के मुताबिक पाक सलीब की सरफराजी की है। इस पर हमारे खुदाम यीशु मसीह जो है मसलूब हुए, उन्होंने अपनी जान दी। उससे पहले सलीब जो थी वो लानत का निशान थी, हकारत का निशान थी। ये मुजरमों को दी जाती थी, ये बागियों को दी जाती थी, लेकिन इस मासूम हस्ती ने इस पर अपना खून जो है निछावर किया, और यूँ इसकी हुर्मत में इजाफा किया। अब ये हमारे गलों में भी है, हमारे घरों में भी है, हमारे चर्चिज़ में है, बल्कि बहुत से ममालिक हैं उसके झंडे पे पाक सलीब है। और ये बड़े अफसोस की बात होती है जब कोई भी यूरोप में ऐसी बेइज्जती का काम करता है, तो यहाँ पे उन झंडों की बेइज्जती की जाती है, शुक्रिया, उनको टॉयलेट में लगा दिया जाता है। तो इससे हमारे मजहबी जज्बात जो हैं वो मजबूर होते हैं। फैक्ट्रियों में ऐसा माल तैयार होता है कि जिससे हमारे जज्बात जो हैं मजबूर होते हैं, कर लेते हैं, और उनकी जो है तो कोई भी बात नहीं करता। इसलिए मुझे खुशी है कि जनावाला के वाक़या पे सब जो दर्द दिल रखने वाले हैं अफसोस करते हैं, मजम्मत करते हैं, और अभी हम चाहते हैं कि इससे आगे बढ़ा जाए कि ऐसे जितने भी मुजरिम हैं दोनों तरफ से उनके साथ इंसाफ किया जाए, और जिनको पकड़ा है और वो बेगुनाह हैं उनको छोड़ा जाए। तो मैं एक मरतबा फिर आपकी जो है महफिल के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमें मदऊ किया, हमारे जख्मों पर मरहम रखी, हमारे नौजवानों की दिलजोई करते हैं। बहुत से अहबाब वहाँ गए हैं, बहुत से उस दिन भी अपनी हमदर्दी, अपना काबिल, अपनी मोहब्बत दिखाई है। उन सब के लिए मैं अपने मसीह बहन भाइयों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही चाहता हूँ कि कोशिश करें कि ऐसे वाक़यात ना हो, इससे मुल्क की तरक्की रुक जाती है, इससे जो मुल्क की जो अज़मत है उसमें कमी आती है। खुदा हमें
ایسا کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے وطن کے لیے جو اپنے مذہب کی جو حقیقی روح ہے اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، لکم دینکم ولی دین۔ محترم بشپ صاحب، بٹی صاحب، مفتی صاحب، علماء کرام، مشائخ عظام، سب سے پہلے تو میں تاخیر سے پہنچنے پہ معذرت خواہ ہوں سفر میں۔ آج کا یہ پروگرام اور اس کی بنیادی اساس جو ہے وہ جڑاوالا کا واقعہ کی مذمت کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر اس وقت جو ضرورت ہے وہ بین المسالک، بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ ہمارا دشمن پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ کل کراچی میں ایک عالم دین کو شہید کیا گیا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے مستونگ میں حافظ حمداللہ صاحب پر حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا اور وہ زخمی ہیں، اللہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح جو سرگودا میں مسلم مسیحی فساد کروانے کی کوشش کی گئی، اس کے تانے بانے بھی جا کے ہندوستان سے ملتے ہیں۔ جڑاوالا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں جذبات سے نہیں، ہوش سے کام لینا ہوگا۔ اگر جرم ایک مسلمان کرتا ہے تو سارے مسلمان جو ہیں وہ مجرم نہیں ہیں، اور اگر جرم کوئی مسیحی کرتا ہے تو سارے مسیحی مجرم نہیں ہیں۔ مجرم تو ایک ہے، پھر ہم اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں کہ اس ایک مجرم کی وجہ سے اس مذہب یا مسلک کے سارے ماننے والوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی۔ میں چونکہ ربیع الاول کا مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی ہے اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کا مہینہ بھی ہے۔ پاکستان علماء کونسل اعلان کرتی ہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں پورے ملک کے اندر سیرت کانفرنسیں اس عنوان پر کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے جو خدمات ہیں، جو آپ نے انسانیت کے ساتھ تعلق جو ہے بطور رحمت للعالمین، سیرت طیبہ کی تعلیمات جس میں اقلیتوں کے ساتھ، یہ تو اقلیت نہیں ہے، یہ تو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں۔ یار یہ آواز سیدھی رہنے دینا، یہ کیوں اس کو گڑبڑ کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں۔ یہ پاکستان اتنا ہی مسلمانوں کا ہے جتنا ہی مسیحیوں کا ہے، جتنا ہندوؤں کا ہے، جتنا سکھوں کا ہے۔ یہ کوئی دو نمبر کے شہری نہیں ہیں۔ اور اسی طرح نہ ہم کسی کو یہ حق دے سکتے ہیں کہ وہ اسلام کا نام استعمال کر کے بے گناہ لوگوں کے گھروں کو جلا دے، اور اگر کوئی گناہگار بھی ہے تو یہ سزا دینا عدالت کا کام ہے، سزا دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ میں اس دن جس دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جڑاوالے آئے، ہم بھی اس دن موجود تھے، بشپ صاحب بھی موجود تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کا نظام انصاف، اگر اس نے انصاف مہیا کیا جڑاوالا کے کیس میں، اس نے انصاف مہیا کیا سرگودا کے کیس میں، تو اس طرح کے واقعات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں۔ ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب نے جو اس پر رد عمل دیا، فائز عیسیٰ صاحب خود وہاں پہنچے، ان حالات میں یہ ایک امید کی کرن ہے۔ پاکستان کا اندرونی استحکام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ آپ کا شہر فیصل آباد جو ہے، یہاں سے اربوں ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کیا نہیں ہوتی تھی؟ ہم کمزور کیوں ہیں کہ ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں؟ ہمیں اپنے اختلافات کو
ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب پہ عمل کرے، دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ ہر مسلک کا ماننے والا اپنے مسلک پہ عمل کرے، دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ اور یہ پاکستان جو ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ چترال میں جب حملہ کیا گیا تو وہاں کلاش برادری ہے، وہ اور مسلمان سب پاکستانیوں نے مل کر اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یہاں سازشیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان سازشوں کا مقابلہ ہمارا اتحاد ہے، کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کو بہتر ہونا ہے اور پاکستان بہتر ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں صرف ایک ہفتے کا رزلٹ، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کاش ہماری سیاسی قیادت وہ عوام سے جب ووٹ لے کے آتی ہے تو پھر عوام کی طرف توجہ بھی کرے، کہ اگر سپہ سالار کے ایک بیان کے اوپر جو ان کا تاجروں کے ساتھ ہوا، ڈالر 35 روپے نیچے آ جاتا ہے، چینی اپنے ریٹ پہ واپس آ جاتی ہے، ذخیرہ اندوز پناہیں تلاش کرنی شروع کر دیتے ہیں، ڈالر بیچنے والا جو ہے اس سے کوئی خریدار نہیں رہتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دیانتداری سے اس ملک کو چلایا جائے تو یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ صرف ایک تاجروں کے ساتھ، بزنس مینوں کے ساتھ کراچی کے اور لاہور کے ہمارے سپہ سالار کی میٹنگ ہوتی ہے اور آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے۔ یہ سمگلنگ پہلے کیوں نہیں رکتی؟ یہ ذخیرہ اندوزی پہلے کیوں نہیں رکی؟ یہ سوال ہے۔ کہتے ہیں یہاں چونکہ عجیب و غریب طبیعت کے لوگ ہیں نا، اور مایوس عناصر ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ یہ مایوس عناصر ہیں، یہ صرف پاکستان میں مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں پاکستان کے عرب دنیا سے تعلقات خراب ہو گئے، کبھی کہتے ہیں یہ ہو گیا۔ عرب اسلامی دنیا پاکستان کے ساتھ اسی طرح آج بھی کھڑی ہے جس طرح کل کھڑی تھی۔ کشمیر کے مسئلے کے اوپر سعودی عرب کا، اسلامی تعاون تنظیم کا وہی موقف ہے آج جو کل تھا۔ ایک اجلاس ہوا یہاں، سینہ پیٹ پیٹ کے مایوس عناصر نے انتہا کر دی۔ کچھ کہتے ہیں جی چیف آف دی آرمی سٹاف نے کیوں ایکشن لیا، ڈالر بڑھ رہا تھا۔ دفاع اور ملک کی سلامتی کا تعلق ملک کی معیشت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی معیشت درست نہ ہو تو آپ کا دفاع بھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ سوویت یونین کے پاس بہت ایٹم بم تھے، بڑا اسلحہ تھا، معیشت کمزور ہوئی، تباہ ہو گئی۔ قوم اور فوج کو لڑایا گیا، لیبیا میں تباہی آ گئی، عراق میں الحمدللہ یہاں جب بھی کسی نے سازش کی ہے پاکستان کی قوم اور فوج، انہوں نے اسے جواب یہ دیا ہے کہ ہم ایک ہیں۔ اس قوم کا درد فوج کے دل میں ہے اور فوج کی عظمت قوم کے دل میں ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر اور بعض منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنے والے جو ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جائیں جا کے سروے کر کے دیکھیں کہ یہ صرف اس ہفتے کے اندر جو اقدام اٹھائے گئے سپہ سالار کے حکم کے اوپر، کیا پوری قوم اس کی تحسین نہیں کر رہی؟ آج کا یہ پورا اجتماع جس میں تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے لوگ ہیں، یہ جو ڈالر کی قیمت نیچے آئی، چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، ہم یہ قرارداد پاس کرتے ہیں کہ محترم سپہ سالار صاحب، وزیر اعظم صاحب، ان ذخیرہ اندوزوں کو دہشت گردی کی عدالتوں میں ٹرائل کروائیں۔ یہ میرے میڈیا کے رات کو جو دوست بیٹھتے ہیں 7 بجے سے 12 بجے تک، وہ بھی ذرا قوم میں یہ جذبات دیکھیں، وہ بھی قوم میں یہ جذبات دیکھیں کہ قوم چاہتی ہے کہ یہ جو قوم کو لوٹنے والے ہیں یہ چوکوں چوراہوں میں لٹکے نظر آئے۔ ظالموں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین وعید ہے ذخیرہ اندوزوں کے لیے۔ بیٹھے ہیں مولانا قاری حنیف بھٹی صاحب، حضرت مفتی صاحب، لعنت
سے بھی بدتر وعید ہے، جہنم کا آخری ٹھکانہ ہے ذخیرہ اندوز کے لیے۔ محترم سپہ سالار صاحب، اللہ کی قسم یہ قوم چاہتی ہے کہ اس ملک کو جس نے لوٹا ہے اس کو چوکوں میں لٹکا دیجیے، صدیوں آپ کو یہ قوم سلام پیش کرتی رہے۔ الیکشن کی بہت جلدی ہے بھائی، دونوں تجربے ہم نے دیکھ لیے۔ اگر ایک بیان پہ 35 روپے ڈالر نیچے آتا ہے تو پھر جمہوریت کے ذریعے آنے والے بھی جواب دیں کہ ان کے دور میں یہ ڈالر نیچے کیوں نہیں آیا۔ ہم تو بڑی امیدوں کے ساتھ ڈار صاحب کو لائے تھے، اس ڈالر نے تباہی مچا دی۔ تو پتا چلا کہ اگر دیانتداری ہوگی، کیونکہ فوجی کے بارے میں یہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو حکم کا پابند ہے، اب یہ سیدھا کر دے گا، کسی کو نہیں کہنا پڑا۔ منی ایکسچینجر جو ہیں ان سے کہے نا کرے مہنگا ڈالر، ابھی ذخیرہ اندوزوں سے کہے نا۔ اور کون ہے یہ مافیا کون ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والا؟ یہ چینی کو اور آٹے کو اور زندگی کے روز مرہ کی اشیاء کو ذخیرہ کرنے والا کون ہے؟ میں اور آپ ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ وہی ہیں جن کو ہم ووٹ دے دیتے ہیں اور پھر وہ طاقت میں آ کے ہمارے جسم کے اندر سے پسینہ نہیں خون نکالتے ہیں۔ یہ مہنگائی کس نے کی ہے؟ میں نے اور آپ نے کی ہے۔ یہ کس کے ہزاروں من چینی پکڑی جا رہی ہے؟ میری اور آپ کی بلیں ہے یہ قاری صاحب کی ہے، بشیر صاحب کی ہیں، مولوی حبیب الرحمان کی ہے، علامہ صاحب کی ہیں۔ آپ گھوم پھر کے دیکھیں، وہی ایک طبقہ ہے، وہ کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ ہے۔ کیوں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا؟ پتہ چلا کہ اگر دیانتدار لیڈرشپ ہو، اخلاص ہو تو ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر سپہ سالار کے حکم پر میں ایف آئی اے، آئی ایس آئی، آئی بی، پولیس، جس نے ان ذخیرہ اندوزوں پہ ہاتھ ڈالا ہے، ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا یہ ملک سیدھا؟ یہاں 12 سال 14 سال کیس چلتے ہیں نیب میں، اس کے بعد کہا جاتا ہے پلی بارگیننگ۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ قوم کا پیسہ لگا دیا بھائی، اس سے اچھا کیس کرو ہی نا۔ مولانا گربانی صاحب اربوں روپے لگاتے ہیں کہ یہ چور پکڑا ہے ہم نے، یہ چور تھا، اس نے قوم کا پیسہ لوٹا۔ اس کے بعد اس سے کہتے ہیں بھائی اپنا پیسہ بھی لے جا، گھر چلا جا۔ یہ جو قوم کا پیسہ آپ نے لگایا ہے وکیلوں کے اوپر، عدالتوں کے اوپر، دفتروں کے اوپر، اس کا جواب دہ کون ہے؟ اس کا بھی تو جواب دو۔ آج یہ جو قوم، یہ غریب کے گھر میں ایک وقت روٹی ہے اور 2 وقت نہیں ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ صرف آپ قومی اسمبلی کے آخری دن کا کھانا دیکھیں جو ایم این ایز نے کھایا۔ یہ غریب نہیں ہم جو جن کو الیکٹ کر کے بھیجتے، غریب بیچارے مسکین، 70 قسم کا کھانا تھا غریب قوم کے نمائندوں کا، ماشاءاللہ 70 قسم کی اس میں ڈشیں تھیں۔ اور دوسری طرف بل آ جائے تو بل کو ذرا پڑھ لیں، اس میں کیا کیا ہے۔ ایسے بھی ٹیکس ہے جن کا نام ہی نہیں ہے۔ تو سپہ سالار صاحب، ہم آپ سے ایک اور بھی درخواست کرنا چاہتے ہیں، یہ قوم کو بہت بڑا ریلیف مل جائے گا، کہیں آئی ایم ایف کے پاس ہمیں نہیں جانا پڑے گا کہ یہ جو بجلی چور ہیں ذرا ان پہ بھی ایک کریک ڈاؤن شروع کروا دیں۔ غریب کیا تو غریب تو بل دیتا ہی ہے ڈرتا ہوا، اس کے تو گھر میں باپڈا والے پہنچ جاتے ہیں میٹر اتارنے، امیر اور طاقتور کے گھر میں تو وہ بھی نہیں پہنچتے۔ اس کے تو ایک 10,000 کے بل کی بھی قسط نہیں ہوتی، اس کے تو 10 لاکھ کے بل کی بھی قسط ہو جاتی ہے۔ تو جناب آپ نے یہ کام شروع کیا ہے اور آپ متوکل، اللہ پہ توکل کرنے والے آدمی ہیں، حافظ قرآن ہیں،
اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے اس فوج کی جس فوج پہ پورا عالم اسلام فخر کرتا ہے. یہ سلسلہ مہربانی کیجئے چینی والوں سے شروع کیا, ڈالر والے سے شروع کیا, اب یہ بجلی چور اور گیس چور جو ہیں ان تک بھی لے جائیے ذرا. آگے سردی آنے والی ہے, غریب کو پھر گیس نہیں ملے گی, تو اگر آپ ان بجلی اور چور اور گیس چوروں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کم از کم غریب آپ کو دعا ہی دے سکتا ہے, اور غریب کیا کر سکتا ہے. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص یہ نہ ذہن میں رکھے کہ وہ توہین ناموس رسالت یا توہین مذہب کے قانون کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا. ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا. آج بھی صبح میں وفاقی وزیر داخلہ سے ملا ہوں, محترم جناب سرفراز بگٹی صاحب سے, اور میں نے انہیں کہا ہے کہ اس سال جتنے کیس درج ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہے, کہ اگر کسی نے قرآن کریم کی توہین کی ہے تو یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کہتے ہیں انہوں نے تو جب ڈنمارک میں اور سویڈن میں قرآن کریم جلایا گیا تو میرا قرآن پکڑ کے کہا کہ یہ عظمت والی کتاب ہے, ہم اس کے جلانے والوں سے برات کرتے ہیں. جلا والے کی بھی مکمل تحقیقات, غیر جانبدارانہ تحقیقات قوم کے سامنے آنی چاہیے, سرگودا کی بھی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح پاکستان کی مسلم مسیحی قیادت نے اور پاکستان کی مذہبی قیادت نے باہمی اتحاد سے ان سازشوں کو ناکام بنایا ہے, آئندہ بھی ہم ناکام بنائیں گے. کل پرسوں میرے پاس بشپا پشاور آئے ہوئے تھے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سیرت النبی کے جتنے اجتماعات ہوں گے اس میں پاکستان میں جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ سارے اس میں شریک ہوں گے. بلکہ ایک مشترکہ تقریب لاہور میں اور اسلام آباد میں پاکستان علماء کونسل اپنی مسیحی برادری کے ساتھ مل کر کرے گی, جس کا عنوان ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں انسانیت کے لیے, سیرت طیبہ کی روشنی میں سیرت کانفرنس اس عنوان پر کی جائے گی. ہمارے جو مسیحی قائدین ہیں بہت ساروں نے تو پی ایچ ڈی اسلام میں کی ہے. ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. یہ مکالمہ ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں, ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما ہیں, مولانا اقبال خالد صاحب. اللہ نے قرآن میں پوری سورت بیان کرنے کے بعد کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. مفتی صاحب پورا کہا توحید پرستوں کا عقیدہ یہ ہوگا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تلوار اٹھا کے جا کے گردن پہ رکھ دے کہ تمہیں کلمہ پڑھ نہیں تو میں تیری گردن اتارنے لگا ہوں. لا اکراہ فی الدین, دین جبر کا نام نہیں ہے, دین محبت کا نام ہے. جس دین کا نام سلامتی ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ جڑاوالا کے واقعے پہ کیوں اتنے سخت اشتعال میں آ گئے. میں نے کہا میں اشتعال میں نہیں آیا, میں خوف زدہ ہو گیا کہ میرے آقا قیام کہ میں نے جن کو ضمانت دی تھی ان کی بچیاں راتوں کو کھیتوں میں چھپ کے جان بچا رہی تھی, ذرا جواب تو دو مجھے. ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم شرمندہ ہیں. بشپ صاحب ہم یہ زبان سے نہیں دل سے آپ سے کہتے ہیں کہ جڑاوالا میں جو ہوا ہم اس پر شرمندہ ہیں اور آپ سے معافی کے طلبگار ہیں. کچھ لوگوں کو اس کی بڑی تکلیف ہے, وہ جی اشرفی صاحب نے معافی مانگی تو تم نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا تو ہم کہتے تم نے کام ہی ایسا کیا ہے اور اس دین کے نام پر کیا ہے جو دینی سلامتی والا ہے, اس آقا کی تعلیمات کے خلاف کیا ہے جو آقا اپنوں کے لیے نہیں غیروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. تو اور معافی نہ مانگوں تو کیا کروں؟ میں کہوں میں اس ماں کے آنسوؤں پہ معافی نہ مانگوں تو کیا کہوں جس کی جوان بیٹیوں کا جہیز تم نے جلا دیا.
کہتے ہیں جی ادھر کدھر جلی ہے تورات انجیل زبور؟ میں نے کہا آ جاؤ، میں نے تو سینکڑوں جلی ہوئی دیکھی. مجھے قرآن کریم کی اگر کسی نے بے حرمتی کی ہے اس کا ہمیں دکھ بھی ہے، ان کو پکڑا بھی جانا چاہیے اور یہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انجیل تورات زبور یا صلیب کی توہین کروں؟ مجھے قرآن نے حکم دیا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. میں کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دوں. بس عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم سب مانتے ہیں بھائی. ان کا عقیدہ ہے وہ مصلوب ہو گئے، صلیب پہ ان کو چڑھا دیا گیا. ہمارا عقیدہ ہے رب نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. ان کا بھی عقیدہ ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے، اس دنیا میں امن لانا ہے. ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے، حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کے اس دنیا میں امن لانا ہے. کیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ؟ کیوں حضرت؟ کسی کو پاکستان، یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے، محراب و منبر کی ذمہ داری ہے. میں اس مولانا صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث کے، جس نے اپنی مسجد کھول دی کہ آؤ رات کو میری بہنوں بیٹیوں میرے عزیزوں میری مسجد میں پناہ لو. بعض ہمارے قاری حنیف بٹی صاحب کا شاگرد ہے، مسجد بھی انہوں نے بنائی ماشاءاللہ. یہ تو میرے نبی کی تعلیمات. وہ جاہل جو کہتے ہیں ہاں جی مولوی نے مسجد کیوں کھولی، اور ساری کائنات کی مسجدیں مسجد نبوی کے ذرے پہ قربان، میرے آقا نے تو اپنی مسجد کے اندر مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دی. اور معاہدہ نجران ہم سب اس کے پابند ہیں. اس لیے میں گزارش کروں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہی ربیع الاول شروع ہوگا تو ہم 25 سے 30 ستمبر کے دوران ہم سارے ایک بار جڑا والا جائیں گے، دیکھیں گے اب تک کیا ہوا ہے، حکومت نے کتنے وعدے پورے کیے ہیں، جو ہم لوگوں نے وعدے کیے وہ کتنے پورے ہوئے ہیں، اور ہمارے بہن بھائیوں کا وہ جو خوف کا احساس ہے وہ کتنا کم ہوا ہے. میں آپ پھر کہنا چاہتا ہوں، ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی کہنا چاہتا ہوں، بشیر صاحب آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس پاکستان پر اتنا ہی حق ہے جتنا حق اس پاکستان پہ میرا ہے. آپ نے دیکھا وزیر اعظم وہاں پہنچے، وزیر داخلہ وہاں پہنچے، وزیر مذہبی امور پہنچے، ہم سب پہنچے، چیف جسٹس مستقبل کا وہاں پہنچا. ہمیں درد تھا تو ہم وہاں پہنچے. یہ آپ کا اور ہم سب کا درد ہے. ہم نے اس پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، اور یہ پاکستان امن کا گہوارہ ہے. ہم نے پیغام پاکستان میں جو کیے ہوں خط کے تمام ساتھیوں کا اور جو اکابرین یہاں بیٹھے ہیں ان تمام حضرات کا، کہ جس طرح علامہ صاحب آپ نے، حمزہ آپ کے صاحب طاہر نے، ہمارے علماء کونسل کے باقی ساتھیوں نے جو یہاں پیچھے کھڑے ہیں، اظہار الحق ہے، اپنا میاں ارشاد صاحب ہیں، یہ ہمارے اشرفی صاحب ہیں. میری رائے ہے کہ مسلم مسیح اتحاد کونسل بنائی جائے. بالکل، یہ ہماری جو انشاءاللہ انٹرنیشنل انٹرفیتھ ہارمنی کونسل ہے، ہم اس کو شہروں کی سطح پر لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بٹی صاحب نے فرمایا اس پہ عمل ہوگا انشاءاللہ، اور ہماری یہ کوشش ہے. یہ بھی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہم نے اسلام آباد میں پچھلے دنوں اکٹھے ہوئے تھے مسلم مسیحی قائدین کہ ہم عوامی اجتماعات کریں گے، عوامی مشترکہ اجتماعات، جس کا عنوان یہ ہوگا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. مولانا قاری صاحب دعا دی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا رب العالمین، جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں امن کی ہوئی ہیں پاکستان کے لیے، امن کے لیے، اللہ ہماری باتیں ہماری گزارشیں قبول فرما. آمین.
ہم سب کا اتفاق اتحاد نصیب فرما. ہمارے ترجمان سب کے